बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज पहला दिन है इस हफ़्ते का और आज की आम तरीन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा, जिसमें उन्होंने मुलाकात की, इयादत की मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, जो कि बानी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। सियासी मंजरनामे पे अगर मुल्क के देखा जाए तो ये दोनों सियासी जमातें गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पाकिस्तान की हुक्मरान जमातें रहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 तक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 2013 से 2018 तक वज़ारत उज़्मा इस मुल्क की उनके पास रही, जबकि पंजाब की सूबाई हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत और इसी तरह केपी और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों में भी इनकी हिस्सेदारी अपने हजम के एतबार से देखी जा रही थी और अभी भी सिंध में तीसरी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये दौरा और उनकी ये इयादत को सियासी हल्के बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं और किस हद तक अहम है ये इसका जायज़ा लेने के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो इसका बैरोमीटर हो सकता है इसको जांचने का, वो वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब का आज का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने गहरा तंज़ किया है इन दो लीडरों की आपस की मुलाकात के ऊपर, जिसमें उन्होंने हवाला दिया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और जनरल ज़ियाउल हक का मुँह बोला बेटा के दरमियान मुलाकात हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुलाकात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस मुल्क की हुक्मरान जमात है, वो भी बहुत गौर से देख रही है और इस मुलाकात में उनको भी कुछ ऐसा लगता है कि जिस पर रद्द अमल देने की उनको ज़रूरत पेश आई। इस मौजू पर गुफ्तगू आज ज़्यादातर हमारी रहेगी, लेकिन इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी गुफ्तगू के सिलसिले में शामिल होते रहेंगे। इस वक्त मैं तारुफ़ करा दूँ आपसे मेहमानान गिरामी जो हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में सीनियर सियासतदान हैं साबिक़ सेनेटर सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब शहजाद अली शाह साहब। मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ जनाब साबिर शाह साहब होंगे, जो कि साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, केपी के सूबे से ताल्लुक़ रहा उनका। और मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मोहतरम जनाब मुर्तज़ा सोलंगी साहब। मुर्तज़ा सोलंगी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आज की इस मुलाकात को आपने भी यकीनन फ़ॉलो किया होगा और इसकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उस हवाले से आपकी ट्वीट्स भी मेरी नज़र से गुजरी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि आप इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के क्या सिनेरियोज़ देख रहे हैं पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में हालिया सियासी तारीख में अगर हम देखें, वैसे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक तवील सफर है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का, उनकी कुर्बत भी रही है और बहुत ज्यादा दूरियां भी रही हैं जी। लेकिन जून 2015 16 जून जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो मशहूर तकरीर थी इस्लामाबाद की जी, ईंट से ईंट बजाने वाली जी, उस वक्त अगर आपको याद हो कि एक मुलाकात तय थी जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, जो उस वक्त वजीर आजम थे जी, और नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार किया उनकी इस तकरीर के बाद जी। तो उसके बाद ये एक तरह से आंख मचोली दोनों जमातों के दरमियान रही है। उस वक्त जरदारी साहब मिलना चाहते थे तो नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार किया जी, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मिलने की कोशिश की तो जरदारी साहब ने जो है वो हाथ मिलाने से इनकार किया। तो ये एक कम से कम पिछले 4 साल में तो ये रहा है। आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने गए नवाज शरीफ से, तो मैं समझता हूं कि ये एक तरह से आसिफ जरदारी साहब की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई बुनियादी फर्क है। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि जो एतमाद है, एतमाद साजी है, उस हवाले से एक बड़ा कदम तो हुआ है। लेकिन अगर आप इससे ये समझे
کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہیں، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ اگر ہم اس سے یہ مطلب لیں کہ کل یہ دونوں جماعتیں اٹھ کے کوئی تحریک چلانے والی ہے تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پریس کانفرنس ختم کی بلاول بھٹو زرداری نے، تو اس کے چند سیکنڈ کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے تعریف کی بلاول بھٹو زرداری کی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو سگنلنگ ہے اس میں یہ ایک اہم موقع تھا، یعنی ایک آپس میں ایک تال میل نظر آ رہا ہے، کوارڈینیٹڈ نظر آ رہی ہیں چیزیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم اب مستقبل کے حوالے سے تو آپ نے یہ بات بالکل واضح طور پر کہی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ فوری طور پر کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ان دونوں جماعتوں کی سامنے آئے گی، لیکن سولنگی صاحب جو ماضی ہے آپ نے 2015 سے اس کا حوالہ دیا، 2015 کی اس مشہور زمانہ تقریر سے آپ نے بات کو لنک کیا کہ جو آصف علی زرداری صاحب کی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 25 جولائی کا الیکشن جو ہوا اس کے اندر دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے منشور کے تحت اور اپنے اپنے ایجنڈا کے تحت الیکشن لڑا، اور پارلیمنٹ کے اندر جب کمپوزیشن فائنل سامنے آئی تو معلوم یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں حزب اختلاف میں ہیں اور دونوں کی عددی تعداد جو ہے وہ اس حد تک قریب ہے اس تھن میجورٹی کے کہ جس کے تحت تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ خدشہ بہرحال سیاسی طور پر تو پہلے دن سے ہی موجود تھا پارلیمان کے اندر کہ اگر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کوارڈینیٹڈ اسٹریٹجی بنائیں گے تو وہ یقیناً حکومت کے لیے کافی بڑا ٹف چیلنج ہو سکتا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر سولنگی صاحب؟ جی یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں جو عددی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے، جو تمام جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کے اراکین کی تعداد 156 ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے اراکین کی تعداد 156 ہے۔ تو یہ ایک جس کو ڈیڈ ہیٹ کہتے ہیں نمبرز کے حساب سے وہ موجود ہے۔ سینٹ میں تو پی ٹی آئی بہت اقلیت میں ہے، اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ صورتحال تو ہے، لیکن اس سے اس خوش فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو کوئی خطرات لاحق ہیں۔ اس ملک میں جو جوڑ توڑ ہے اس میں پارلیمان سے باہر جو قوتیں ہیں وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان سے باہر جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں جو ایلسی ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، وہ حزب اختلاف کے حق میں نہیں ہے۔ صحیح ہے سولنگی صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ظفر علی شاہ صاحب، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایک طویل وابستگی آپ کی رہی، مسلم لیگ کی سیاست کو آپ ہم سب سے بہتر طور پر اور قریب سے اور اندر سے دیکھتے رہے ہیں۔ 27 سال ایک لائف ٹائم ہوتا ہے پورا۔ اب شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ میاں صاحبان کی جو مشکلات ہیں، خاص طور پر وہ مشکلات جن کا تعلق قانونی معاملات سے ہے، آپ کیونکہ بیرسٹر بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے جو لیگل چیلنجز ہیں اس میں ان کو کوئی عدالتوں سے ریلیف ملنے کی کس حد تک پاسبلٹی ہے، یا ان کو کچھ پولیٹیکل مینوورنگ ہی کرنی پڑے گی اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے؟ ایک بڑا عام سا سوال ہے، عام فہم سا۔ اس میں صحیح صاحب بات یہ ہے کہ جو قانونی معاملات ہیں یا عدالتی معاملات ہیں، قانونی معاملات کی جو ڈائمنشن ہے وہ صرف عدالتیں اس کو ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، ایگزسٹنگ لا جو ہے وہ اسی میں دیکھتی ہیں۔ صحیح، کوئی ریئر کیس میں کوئی ایسا کوئی جج ہوگا اکا دکا، کوئی سیاست کی وجہ سے یا سیاسی انفلوئنس کی وجہ سے کوئی ٹلٹ کر جائے دس وے یا دیٹ وے، وہ اور بات ہے، ریئر کیس۔ ورنہ عدالتوں کا ایک اپنا ایک کورس آف ایکشن ہوتا ہے، کورس آف ایکشن ہوتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو جج ہیں اینڈ پرٹیکولرلی جو جج آف کانسٹیٹیوشنل جج ہیں، سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے ججز یا آلموسٹ دیگر ججز بھی، جج جو ہے وہ کسی کا نہ دوست ہے اور نہ ہی کسی کا دشمن ہے۔ صحیح، دوست اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی کہے کہ وہ کسی کو فیور دے لے گا یا اس سے کوئی فیور لے لے گا تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ دشمن، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دشمن کسی کے نہیں ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی
اس قسم کا کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے جی کہ وہ کسی کے ساتھ اپنی پرسنل گرج کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان دیں گے یا دوستی کی وجہ سے کسی کو فائدہ دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک ان کے کیسز کا تعلق ہے، کیسز چونکہ ان کے بڑی ان کیسز کے ہونے کی بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے جی. پیچھے بڑی لائف بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، ایون مجھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کی پرائیویٹ لائف میں یا بزنس کی لائف میں کیا کیا واقعات ہیں یا کیا کیا نہیں ہیں. مطلب اس لیے ایک تو وہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے. پھر اس کی بعد میں تحقیقات، آپ اندازہ لگائیں نا، دیکھیں نا 2018 اور 19 کا بھی گزر گیا، پھر الیکشن بھی گزر گئے. یہ جب پاناما یا کیا ہے یہ سامنے آیا تو اس کے بعد یہ قانونی گرفت میں، پہلے آئینی گرفت میں آئے. جی آئینی گرفت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹ اپنی جیورسڈکشن میں لے کر ان کو معاملات کر کے انہیں ڈسکوالیفائی کیا، اور ڈسکوالیفائی بھی فار لائف ان کو کیا. مطلب اس کے بعد پھر مطلب قانونی معاملات اور جو ادارے ہیں ہمارے اینٹی کرپشنز کے یا یہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے خلاف جو ہیں، ایف آئی اے ہے، نیب ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی تفتیشوں میں پھر یہ جو چالان مرتب ہو کر گئے اور باقاعدہ ٹرائل ہوا. 3-4 کیسز میں ان کے ٹرائل ہو چکا ہے، جس میں سے یہ 2 یا 3 میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں. مطلب جن میں ایک سیٹ ہے جو اس میں ان کو وہ سسپینڈ ہوئی ہے سزا، مطلب، اور دوسرے میں وہ سسپینشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مل جائے. وہ اس کا میں جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ سارا دار و مدار جو ہے وہ عدالتیں خود دیکھیں گی. اگر تو ان کی کوئی بیل بنتی ہوئی تو جو اس کا میڈیکل بورڈ وغیرہ کی رپورٹیں جو میں نے بھی پڑھی ہیں، پراما فیشی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی. وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ جنہوں نے ریفیوز کیا ہے ان کو، میں سمجھتا ہوں اس میں وہ کافی وزن تھا. اب سپریم کورٹ کس اینگل سے دیکھے گی یا کس اینگل میں جا کر یہ آرگو کریں گے، وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے. صحیح. یہ تو پہلو ہے ان کا لیگل سائڈ. لیکن اگر یہ سمجھیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ غلطی پر ہوں گے کہ وہ کوئی سیاسی جو ہے وہ سٹرکچر کھڑا کر کے یا کوئی سیاسی متھ بنا کر یا سیاسی تھرٹ پیدا کر کے وہ کوئی آئین، قانون، کورٹ ان کو کوئی ڈیفیٹ دے لیں گے یا ٹوسٹ کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یہ سوچ ہے تو یہ سوچ غلطی پر ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. باقی سیاسی طور پہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے. لیکن اب سیاسی بات جو میری نظر میں ہے، جہاں بطور سیاسی کارکن کے پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، انہوں نے حکومتیں بھی دبا کر کی ہیں، جس طرح ابھی آپ نے سبلیٹ کر کے ٹائم بھی بتایا ان کا. حکومتوں میں رہ کر انہوں نے فائدے بھی بڑے اٹھائے، اور ابھی جو تصویریں باہر آ رہی ہیں وہ تو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ حکومتوں میں رہ کر انہوں نے منی لانڈرنگ، کرپشن، یہ وہ کیا کیا نہیں کیا. بہت پارٹیز، ناٹ سنگل، بہت پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. اب میں نہیں سمجھتا کہ ایٹ دس سٹیج آ کے، جبکہ یہ ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہے، اخلاقی ایکسپوجر، اخلاقی طور پر یہ بالکل ایک قسم کا نیکڈ ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں پاکستان کی عوام اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے. تو اب یہ چاہے الگ الگ کسی ٹیم میں کھیلیں یا اپنے طور پہ کھولیں یا اکٹھے ہو کر کھیلیں، میں نہیں سمجھتا اب طول شاہ صاحب، میں بھی رانگ، میں غلطی بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاہ صاحب یہ کوئی سٹر کریٹ کر سکیں گے پاکستان کی سیاست. اچھا، یہ کوئی سٹر کریٹ نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ کہ دونوں کے ینگ جو وارث ہیں وہ انرجیٹک بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، اور اوریٹر بھی اچھے ہیں، ساری بات ہے. لیکن دونوں پارٹیوں کا جو ایکسپوجر ہے ایک اچھا ایکسپوجر نہیں ہے. وہ کرپشن کی جو چارج شیٹ میں آیا ہے تو اس میں کوئی ان کو فوری فائدہ ہوگا. شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل بیگیج ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا، کہ جب وہ انکمبنٹ رہے، حکمران رہے ملک کے، تو وہ بہت بڑا ایک چیلنج ثابت ہوگا، اس بات کے باوجود کہ ان دونوں جماعتوں کی جو اب نئی آنے والی نوجوان قیادت ہے وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے.
شہزاد علی جیلانی صاحب، آپ کی چیئرمین صاحب نے آج جو انیشیٹو لیا، اس انیشیٹو کو میں کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہوں اور بہت اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پرو ایکٹیو یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل اسٹیپ لیا ہے۔ پاکستان میں عام طور سے ری ایکٹیو مزاج ہم لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک کام ہوتا ہے اور پھر اس کے رد عمل میں ہم بات کرتے ہیں، تو بڑا معنی خیز سمجھا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت ہے وہ جناب شہباز شریف صاحب کی صورت میں موجود ہے، وہ صدر ہیں اس وقت پی ایم ایل این کے، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، قائد حزب اختلاف بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے اس کی ان کے ساتھ روزانہ ہی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی الیک سلیک رہتی ہے اور ان کے مل بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ اسٹیپ نظر آ رہا ہے کہ بلاول صاحب گئے بانی سے ملنے کے لیے پی ایم ایل این کے، جو کہ نااہل ہو چکے ہیں پارلیمانی سیاست کے لیے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر بھی کوئی ایسی ذہنوں میں لوگوں کے ڈویژن موجود ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگ میاں نواز شریف کے لائل مانے جاتے ہیں اور کچھ شاید شہباز شریف صاحب کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو بلاول صاحب نے یہ کوئی بڑا باریک قسم کا پولیٹیکل پرویکٹیو موو لیا ہے، اس کے اوپر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو چیئرمین ہے یا ہماری جو پارٹی پالیسی ہے وہ یہ جو آج کا جو وزٹ تھا اٹ واز ڈائریکٹلی ان لائن ود دی گائیڈ لائنس اینڈ ود دی اسپرٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت کے جو ہے تسلسل اور اس کو آگے بڑھانے کا یہ ایک قدم اس کو سمجھا جائے، جو کہ چیئرمین بلاول صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہے، جس کا حوالہ بھی تھوڑی دیر پہلے مرزا سولنگی صاحب نے دیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کا بڑا اچھے گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا اس وزٹ کا، تو اس کا جواب جو ہے ریسپیکیٹ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ دیکھیں میں دعاگو ہوں کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ہمیں اس سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کیونکہ پہلے ہم انسان ہیں بعد میں سیاستدان۔ تو یہ جو اسپرٹ ہے یہ پیورلی، اور دوسرا ہمارے جو سنت نبوی بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی فالو کیا ہے میرے خیال سے، کہ اگر ویسے تو وہ تو کہا جاتا ہے، میں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا کہ دشمن کی بھی عیادت کریں، مگر یہاں دشمنی نہیں ہے، یہاں پہ سیاسی جو ہے وہ ایک سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، فلسفے کا فرق ہو سکتا ہے، سیاسی آئیڈیالوجی پروگرام کا فرق ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی دشمنی ہے، یا قطعی یہ اس کا مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بس ایک نفرت ہے یا نفرت انگیز کوئی ذہنوں میں خیال ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیاست میں اگر ہم رہیں اور اعتدال پسندی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور جو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ دونوں جماعتیں یا جو خیال کیا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے کہ یہ کوئی الائنس یا کوئی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو جو ہے وہ سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک مضموم جو جس کو کہتے ہیں کہ ذہنی سوچ یا اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اسپرٹ کو سب نے، میڈیا نے بھی اپریشیٹ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو حیرت ہے کہ عمران خان صاحب سارا وقت درس دیتے ہیں، پی ٹی آئی سارا دن ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں انسانیت کا۔ جب عمران خان صاحب لفٹ سے گرے تھے 2013 کے الیکشن مہم کے دوران، تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ جا کر عیادت کی اور اپنی الیکشن مہم کو سسپینڈ کیا۔ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل اسپرٹ، یہ ہوتی ہے اسپورٹس مین اسپرٹ۔ اگر آپ بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب، آپ نے نواز شریف صاحب کی اسپورٹس مین اسپرٹ کا ذکر کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ایکنالج کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے رہنما کی اسپورٹس مین اسپرٹ کو، بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے مختصر وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ظفر علی شاہ صاحب، آج ایک اور بھی سنگ میل ہے، گو کہ اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 200 دن مکمل ہو گئے۔
100 दिन جب مکمل ہوئے تھے تو اس کے اوپر ایک بڑی تقریب ہوئی تھی اور اس میں خان صاحب نے تمام جو منسٹریز ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا تھا. 200 دن کے اوپر ایسی کوئی تقریب تو دیکھنے کو نہیں ملی, لیکن جو اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں اور پاکستان کے نیشنل میڈیا میں آج سرکولیٹ ہو رہے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں سے کچھ نکات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عوام پر 550 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا 200 دن کے دوران. 400 سے زائد وفاقی ترقیاتی منصوبوں کو ختم کر دیا گیا. منی بجٹ کے ذریعے 178 ارب روپے کے ٹیکسوں کا اضافی بوجھ. پہلے 200 روز میں گیس کے نرخوں میں 143% تک اضافہ, جبکہ ابتدائی 200 روز میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 75 کروڑ ڈالر کی کمی ہوتی ہے, اور ملکی و غیر ملکی قرضے پاکستان کے جو مجموعی ہیں اس میں 2000 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا. یہ سارے انڈیکیٹر سر جو اس وقت یہاں موجود ہیں میرے سامنے, یہ انڈیکیٹر اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو شاید پاکستان تحریک انصاف اپنی اچیومنٹ کے طور پر عوام کے سامنے رکھ سکے. اور جواب تمام سوالات کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ماضی کے حکمران ہمیں جو کچھ ورثے میں دے کر گئے ہیں ہم اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ نقطہ یا وہ پوائنٹ کون سا ہوگا کہ جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ انڈیکیٹرز پوزیٹیو کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا کہیے گا؟ شاہ صاحب دیکھیں, ماشاءاللہ سینئر تجزیہ نگار, سینئر اینکر ہیں ملک کے. کیا یہ ہو سکتا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے یا کوئی کر سکتا ہے کہ ماضی کے معاملات کو آپ بالکل یک لفظ کاٹ کر پیچھے رکھ دیں اور پھر کہیں گے جی آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ بالکل درست فرمایا. یہ کبھی ہو سکتا نہیں. اگر کوئی کہے تو ویسے کہتا رہے, ایک کنٹینیویشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی جس طرح ایک گھر چلتا ہے, کارخانہ چلتا ہے, فیکٹری چلتی ہے اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے, سملرلی اسی طرح اسٹیٹ افیئرز میں بالکل ایسا ہی ہے. میرا سر سوال یہ تھا کہ وہ پوائنٹ کیا ہوگا, کون سا مائلسٹون ہوگا جس کے بعد یہ انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے, یہ تھا میرا سوال. وہ شاہ صاحب اللہ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہو گئے ہیں. اچھا, یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے میرے جیسے سیاسی ورکر جو لوگ ہیں وہ چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم باعث ہوتے ہیں, مطلب ہم بڑے سٹرکٹ ہوتے ہیں, مطلب ہے اپنے موقف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کامن یا امپارشل مائنڈز کے, انٹلیکچوئلز کے, یہ اپنا جو میڈیا ہے اس کے پاس جائیں تو آپ کو یہ بات بڑی لاؤڈ تھنکنگ میں نظر آئے گی کہ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ کب نظر آئیں گے اور کیسے نظر آئیں گے. سمپلی صرف میں یہ جناب کو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائر, ان کے ریمارکس یقیناً آپ کی نظر سے اور آپ کے شیشے میں آئے ہوں گے اور گزرے ہوں گے اور لوگوں نے دیکھے ہوں گے. وہ کوئی پنجابی نہیں ہے, وہ سندھی نہیں ہے, کوئی بلوچی نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے. ہندوستان ہمارا ایک بالکل جو ہوسٹائل ملک ہے ہمارے خلاف, اور ایسی فضا میں وہ بات کر رہا ہے جبکہ فضا بھی کوئی اتنی. شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اس میں ایک اضافہ کر دوں کہ جسٹس مرکنڈے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ہمارے چینل جی ٹی وی اور آپ کے خادم رضا سید کا ہی اعزاز ہے کہ جسٹس مرکنڈے کو پہلی مرتبہ پاکستانی میڈیا پہ ہم ہی لے کر آئے تھے. ماشاءاللہ تو یہ کم از کم میرے علم میں نہیں تھا, میں اپنی نلاکی کا اظہار کرتا ہوں, لیکن پھر آپ سے بہتر یہ کون کمنٹس کر سکتا ہے اس پہ. بلا شبہ خان صاحب کو انہوں نے, جسٹس مرکنڈے نے جن الفاظ میں خان صاحب کو ڈسکس کیا اس سے ہم سب کو فخر ہوا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. بالکل ایسا ہے کہ جسٹس مرکنڈا صاحب نے انہوں نے بڑا برملا یہ کہا اور حیران کن ہو کر کہا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ان کا کرٹک ہوں, میں ان کے مخالف تھا. جی وہ تو شخص ایک کھلاڑی نہیں ہے, ایک اسٹیٹس مین نہیں ہے, ایک وزیر اعظم نہیں ہے, اسکالر ہے. ایسا ہی ہے, یہی کہا, یہی الفاظ سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیر جانبدار ادارے کے لیے یا کسی غیر جانبدار اینکر کے لیے یا صحافی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. صحیح. اور پھر صرف یہی بات نہیں ہے, آپ اگر ڈپلومیٹک کینوس پہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا, یعنی آپ کو نظر آئے گا. بالکل. آپ کو یہ جو آپ نے منی بجٹ کی بات کی, 550 ارب کی بات کی,
یہ ساری باتیں گیس میں گیس کی جو قیمتیں ہیں زر مبادلہ کی کمی یا بیشی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس پر بھی بڑے احسن طریقے سے بڑے خوبصورت طریقے سے پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کی قیادت میننگ بھائی جناب عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا ہے. صحیح ہے بالکل. اور نہ صرف یہ بلکہ اندرون ملک انہوں نے اپنی حکومت کے کارکردگی میں، ابھی مجھے کل کو بتا رہا تھا، میں تو نہیں تھا میں اس میٹنگ میں، لیکن ایک پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈر بتا رہے تھے کہ وہ وہاں پہ چائے پی کے بسکٹ کھایا یا کیا ہوا، تو خان صاحب کہتے ہیں یہ کیا، یہ آپ سب آرام کھا رہے ہیں. مطلب یہ چیز یعنی یہ سو ٹچی. بالکل بالکل. یعنی یہ جو معاملات ہیں مانیٹری معاملات ہیں یا کرپشن کے معاملات پہ، اور خان صاحب کا ویژن اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے، ویری مچ کلیئر. جی شاہد علی شاہ جیلانی صاحب، یہ ایک کیس ہمارے پاس آیا ہوا ہے، تفصیل ہے، منی لانڈرنگ کیس چل رہا ہے. محترم جناب آصف علی زرداری اور محترمہ فریال تالپور کی ضمانت میں 15 مارچ تک کی توسیع کر دی گئی ہے. آج وہ پیش نہیں ہوئے عدالت میں، جبکہ انور مجید صاحب کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ جو معاملہ چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا، سندھ میں ایک میگا اسکیم ہے، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ڈرائیو نہیں ہو رہی ساری؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر پولیٹیکل موو جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے جا کے اس منی لانڈرنگ کے اسکیم سے، اور ان کا جو پوسچرنگ ہے، جو ایگریشن ہے پوسچرنگ کی، وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو اور فریال تالپور صاحبہ کو تحقیقات کا سامنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرائل کی بات کریں تو پیش ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور جتنی پیشی جو ہے وہ آج کی اس میں نہیں ہوئے پیشی، ٹھیک ہے، لیکن ریگولر وہ اپنا کوپریٹ کر رہے ہیں، اور کہیں پہ بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ وہ ڈیلیبریٹلی اسکپ کرتے ہوں، جیسے کہ بہت سارے کیسز میں خان صاحب یا ان کے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں بہت سارے کیسز میں نہیں جاتے. میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، بات آپ نے پوچھا، سوال پوچھا تھا، آپ نے اتنے بلینز آپ نے گنوا دیے، بلینز گنوائے، آپ نے انڈیکیٹرز کی بات کی. کرپشن کی بات ہوتی ہے، کرپشن آپ پروف کریں گے نہیں، جب تک پروف ہوتی تو وہ صرف آپ کی جو ہے وہ خیالی اور زبانی حد تک تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی طور پہ نہیں ہو سکتی. بہت سارے کیسز ہیں، 100 سے زیادہ کیسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مجھے بتا دیں کوئی ایک چیز وہاں سے کوئی نکلی ہو، مجھے آپ بتا دیں کوئی سزا ہوئی ہو، لیکن جو ان کے جو لوگ ہیں، ابھی آپ ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آسٹیریٹی کی باتیں کر رہے ہیں ہم، جو ہے جی کہ دیانتداری کی، ایمانداری کی، تو علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ جو کی ہے بددیانتی، اس پر کون سا ایکشن آپ لوگوں نے اٹھایا ہے؟ یہ آپ جو ہے وہ ڈیول پالیسیز جو ہیں، جو ڈیول آپ کے جو وہ ہے فیسز ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اتنے لوگ آپ کی صفوں میں بیٹھے. دوسری بات، صحیح کہا، آسٹیریٹی میجر کے حوالے سے ایوان صدر میں گزشتہ دنوں ایک مشاعرہ ہوا جس کا 36 لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے، وہ پبلک ڈومین میں آیا ہوا ہے. شاہ جی ہم واپس آتے ہیں، مختصر وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے کے بعد خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی چل رہی ہے، اس کو لے کر دونوں ممالک کی وہ کمیونٹی جو اپنے اپنے ملکوں سے باہر رہتی ہے وہ بھی بہت زیادہ کنسرن ہے اور اس حوالے سے متحرک بھی ہیں. خاص طور پر لندن میں گزشتہ دنوں یہ خبریں آتی رہیں کہ بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیریوں اور سکھ برادری کی طرف سے کئی مرتبہ لگاتار مظاہرے کیے گئے، جس میں بھارت کی حکومت کا وہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا گیا کہ جس کے تحت اس نے کشمیر کے اوپر ایک مسلسل مظالم کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح جو سکھ برادری ہے بھارت کی، وہ بھی بہت زیادہ طویل عرصے سے بھارتی حکومت کی طرف سے امتیازی سلوک کا اس کو سامنا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل ARY کے کرسپونڈنٹ اور نمائندے فرید قریشی صاحب جو لندن میں مقیم ہیں اور وہ ان مظاہروں کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، جب لندن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر
کشمیریوں کے مظاہرے کی وہ کوریج کر رہے تھے، اور ایسے میں بھارتی جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ جنگی جنون میں مبتلا بھی تھے، انہوں نے وہاں پر باقاعدہ حملہ کیا، لوگوں پر تشدد کیا، اور اس تشدد میں فرید قریشی صاحب کو بھی زخم آئے۔ فرید قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت مواصلاتی رابطے پر لندن سے موجود ہیں۔ فرید قریشی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرید قریشی صاحب، سب سے پہلے تو آپ آگاہ کیجئے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کس طرح چوٹ آئی اور وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ مظاہرہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر تھا، پرامن مظاہرہ تھا کشمیریوں اور سکھوں کا، جو کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور سکھوں کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے یہ مظاہرہ تھا۔ اور پرامن مظاہرین آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے پوسٹر اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ اسی دوران دوسری جانب سے چند جو سرپرست تھے بی جے پی کے، جنہوں نے نریندر مودی کی تصویریں اٹھا رکی تھی، وہ بھی آگے اور انہوں نے مظاہرہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جب سکھوں کے جو مقدس مقامات اور مقدس ان کی جو تھی ان کی تصاویر جب اٹھائی تو پھر سکھ جو ہیں انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک جھگڑا شروع ہوا، اس جھگڑے کے دوران جو بی جے پی کے کارکنان تھے ان کی طرف سے تشدد جو ہے وہ کیا گیا اور کوئی چیز پھینکی گئی جو میرے چہرے پہ آگے لگی اور میرا چہرہ جو معمولی زخمی ہوا، لیکن پولیس نے وہاں پہ ابتدائی طبی امداد دی اور 2 لوگوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن مظاہرین جو تھے وہ بالکل پرامن تھے اور یہ مظاہروں کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ جب بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر یا خالصتان کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ مظاہرین جو ہے باہر نکل آتے ہیں، اور لندن کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیری اور سکھ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور سکھ یہ نعرے لگا رہے تھے ہم کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے اور خالصتان کو بھی انڈیا سے آزاد کروائیں گے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کافی پریشان ہے سفارتی سطح پر اور انہوں نے اب تشدد کا لینا شروع کر دیا۔ اچھا فرید قریشی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اتفاقیہ طور پر اس حملے میں زخمی ہوئے یا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے باقاعدہ نشانہ بنایا گیا؟ اس سے قبل ان کا ایک مظاہرہ ہوا تھا پاکستان ہائی کمیشن کے باہر، جو انڈین بی جے پی کے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا۔ وہاں پہ میں نے اس کی جب کوریج کی تو میں نے ان سے بات چیت کی اور ان کے پاس کسی سوال کو کوئی جواب نہیں تھا۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان مداخلت کر رہا ہے تو آپ نے 7 لاکھ فوج وہاں پہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کشمیر میں چند لوگ ہیں جو شرپسند ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے 7 لاکھ فوج وہاں پہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اور اگر ایسا ہے تو آپ کشمیریوں کو ریفرنڈم کہا فیصلہ کرنے کے اگر انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اس کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میرے خیال سے انہوں نے ٹارگٹ کر کے پھر اس طرح سے صحیح، یعنی انہوں نے آپ کو اپنے ٹارگٹ پہ لیا اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ کو کہ آپ ایک پاکستانی رپورٹر ہیں، اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ایک زبردستی والا معاملہ کیا۔ فرید قریشی صاحب، آپ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی رپورٹنگ آپ اسی طرح جاری رکھیں پروفیشنلی جس طرح آپ رکھتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مرتضی سولنگی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی مرتضی سولنگی صاحب، یہ جو صورتحال ہے پاک بھارت کشیدگی کی دامن وقت میں گنجائش تو بہت کم ہے، لیکن اب اس کی زد میں انٹرنیشنل سوائل کے اوپر رپورٹرز بھی اس کی زد میں آنا شروع ہو گئے۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ فرید قریشی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے پر؟ میرے خیال میں برطانیہ کی پولیس جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ پرامن مظاہرین کو چاہے ان کے کوئی بھی مطالبات ہوں ان پر تشدد کرتی ہے تو وہ ان کو پکڑ کر ان کو سزا دیں گے۔ ابھی قریشی صاحب نے خود بھی بتایا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس طرح کی جو کوئی بھی غنڈہ گردی کرتا ہے چاہے ان کا کوئی بھی پس منظر ہو ان کو سزا ملے گی۔ لیکن پاکستان اور بھارت کے جو مسائل ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ 70 سال پرانے ہیں، تو ابھی امید کرتے ہیں کہ الیکشن جب ہو جائیں گے 23 مئی کو گنتی ہو جائے گی بھارت میں، تو اس کے بعد دونوں ممالک بھارت اور پاکستان جو اپنے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا کوئی صورت نکالیں گے، کیونکہ دونوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ایک دوسرے کو عدم استحکام کا شکار بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے ملیا میٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 1.5 ارب انسانوں کی مستقبل کا اور ان کے اگلی نسلوں کا سوال ہے، ان کو ان مسائل کو حل کرنا ہوگا بات چیت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ
ورنہ تو پورے ایشیا کی جو ترقی ہے وہ تعامل نہیں ہو سکتا یہ خطہ اس قسم کی جنگی جنون کا. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب. کوئی کامنٹ لینا چاہوں گا بیرسٹر ظفر علی شاہ صاحب سے. شاہ صاحب, یہ جو کشیدگی پاکستان اور بھارت کے درمیان تھی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ڈیفیوز ہو گئی ہے مکمل طور پہ, یا ابھی ہمیں کوئی ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے؟ نہیں شاہ صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیفیوز ہوئی ہے مکمل طور پر. کیا یہ بالکل ڈیفیوز نہیں ہوئی ہے. اس کے اثرات آگے مجھے نظر آ رہے ہیں, اور جس ملک سے بہت بڑا ملک ہے جی, اور مودی صاحب جو ہیں ان کی ذہنی صلاحیت یا ذہنی قابلیت جو بھی ہے, جتنی ذہنی کیفیت کہہ لیں میرا خیال ہے اس وقت. جی 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 جی. تو اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان واقعات سے, یا نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب کا جو جسٹر ہے یہ ون سائیڈڈ ہے, اور یہ ان کا اپنا کمال ہے, اور اسی وجہ سے ان کو اتنا ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے, اور باقی ملکوں سے چھوڑے, دنیا سے چھوڑے, ہندوستان سے کیا گیا. مطلب وہ اپنی جگہ سین ایلیمنٹس جو بھارت جی سین ایلیمنٹ. لیکن یہ جو مودی صاحب والی سائیڈ ہے, اس کو آپ اتنا جلدی جو ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا, اور نہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیفیوز ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولنگ کے نتائج سے پہلے یقیناً وہ اپنی جو ذہنی ان کی کارکردگی, یعنی لاسٹ بیٹ ابھی مودی نے کھیلنی ہے اس کے اوپر. اچھا, اس بات ان مائی اوپینین آئی میں بھی رنگ صحیح ہے. شہزاد علی شاہ جیلانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت میچورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر اس کرائسس ٹائم میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور آگے بھی اگر اس طرح کی صورتحال ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام جو انٹرنل پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کرے گی؟ جی بالکل. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے, جب ملک کی بقا کی بات آتی ہے, تو ہمیشہ ایک متحد ہو کر ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے, جس پر اس کو فرینڈلی اپوزیشن کا الزام بھی سہنا پڑا ہے. اس کے علاوہ میں بھارت, یہ فرید قریشی صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس کے علاوہ جو بھارت کی طرف سے ابھی جاریت ہے وہ اب نکل کر آ گئی ہے آبی جاریت پر بھی. بھارت نے جو ہمارے 3 ریورز جو ہماری طرف آتے ہیں ان کو اگر روکا ہے, مشرقی جو ہے راستے, اس میں وہ تقریباً ہم محروم ہو رہے ہیں تقریباً کوئی 0.5 ملین ایکڑ فیٹ سے, اور وہ جو وہاں پر سٹور کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے جو ہے اپنے پنجاب اور راجستھان کو اریگیٹ کریں گے اور وہاں ایگریکلچر کے لیے یوز کریں گے. تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہے سر جو ہے یہ وائلیشن ہے, اور ابھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اب اس موجودہ اپنی حکومت سے یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو ہائیسٹ فورم پر لے جائیں, عالمی ثالثی عدالت کی طرف لے جائیں اس معاملے کو, جیسے کلبھوشن کا بھی گیا ہے, اس کو بھی لے جائیں. یہ دس از دا رائٹ ٹائم. ابھی ڈپلومیسی کا ٹائم نہیں ہے. ابھی جو بادل منڈلا رہے ہیں خطرات کے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. وہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو پاک افواج ہیں وہ بھی, اور حکومت کے ساتھ ہم اس معاملے پر کھڑے ہیں, اور یہ ہماری پالیسی کا ہے. بہت بہت شکریہ مہمانان گرامی کا, بہت شکریہ, انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. داون وقت میں گنجائش ختم ہونے کے باعث گفتگو کے سلسلے کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس دوران اپنا بے حد خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.